वाओ अमेजिंग! ये जगह तो किसी अजूबे से कम नहीं है। अमारा ने मबहूत नज़रों से उस जगह को देखा। आरफीन रेस्ट हाउस के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे को धक्का दिया मगर दरवाज़ा खुला नहीं, जैसे कोई बड़ा सा पत्थर दरवाजे के आगे पड़ा हो, जबकि दरवाजे के आगे कोई चीज़ नहीं थी। उसामा और अमारा भी उन दोनों के करीब खड़े थे। उसामा ने उन्हें दरवाजे से पीछे हटने का इशारा किया। वो दोनों पीछे हट गए। उसामा ने दरवाजे पर अपना हाथ रखा और सिर्फ उसके छूने से ही दरवाज़ा चटाक से दो हिस्सों में खुल गया। ये कैसे? अभी अल्फाज आरफीन के मुंह में ही थे कि साहिल ने अपनी उंगली लहराते हुए इशारा किया। सवाल नहीं। वो सब अंदर दाखिल हो गए। दरवाज़ा चटाक से खुद ब खुद बंद हो गया। अमारा ने हैरत से पीछे मुड़कर देखा और फिर चल पड़ी। अमारा साहिल के साथ आगे बढ़ी। कमरों में बहुत अंधेरा था। वो टॉर्च की मदद से आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने रेस्ट हाउस के सारे कमरे देखे। कमरों में पड़ा फर्नीचर गल सड़ गया था। सैकड़ों सालों से जैसे कोई इस रेस्ट हाउस में नहीं आया था। ये रेस्ट हाउस 3 कमरों, एक किचन और एक बाथ पर मुश्तमिल है, अमारा ने साहिल से कहा। वो चारों इस रेस्ट हाउस के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखर गए। साहिल और अमारा एक कमरे में दाखिल हुए जो गालिबन बेडरूम था, जिसके फर्श पर मिट्टी की इतनी मोटी तय थी कि अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि इस मिट्टी की तय के नीचे किस तरह का फर्श होगा। हर कमरे में दाखिल होते हुए पूरे जिस्म से खौफ की सनसनी सी दौड़ जाती थी कि जिन हमजाद को वो ढूंढने आए हैं न जाने वो कब और किस रूप में उनके सामने आ जाएं। वो सब हाल नुमा कमरे में आ गए। अमारा आतिशदान के करीब खड़ी हो गई। यहाँ से थोड़ी सी जगह साफ कर लेते हैं। अमारा और साहिल दोनों मिलकर वहाँ से फर्श साफ करने लगे और उसामा और आरफीन आतिशदान में लकड़ियाँ जोड़कर आग जलाने की कोशिश करने लगे। कुछ टूटी हुई कुर्सियों के टुकड़े गिरे हुए थे। आरफीन ने वो टुकड़े भी आतिशदान में जोड़ दिए। उसामा ने लाइटर से आग लगा दी। आतिशदान में आग भड़क उठी, जिससे ना सिर्फ उनको हरारत मिली बल्कि कमरे में सुर्खी माइल गदली गदली सी रोशनी भी फैल गई। थोड़ा सा हिस्सा साफ करने के बाद वो चारों सर्दी से ठिठुरते हुए आतिशदान के करीब बैठ गए। अमारा ने अपनी कमर से बैग उतारा और उसमें से पानी की बोतल निकाली। आरफीन ने अपने कंधे सुकेड़ते हुए अमारा की तरफ देखा। हमें सर्दी लग रही है और तुम्हें प्यास लगी हुई है। हलक खुश्क हो रहा है। अमारा ने पानी का एक घूंट लिया और फिर बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। साहिल अमारा के करीब होकर बैठ गया। रात बहुत हो गई थी। पूरा रेस्ट हाउस गंभीर तारीकी में डूबा हुआ था। इस पुरसकून खामोशी में भयानक राज पिन्हा था। हवा भी जैसे इस साजिश में शामिल हो गई थी और घने दरख्तों के झुंड भी, जिनमें कुछ था और उसके पत्तों में मामूली लर्जिश तक न थी। धीरे धीरे शैतानी कुव्वतें जैसे इस रेस्ट हाउस को अपनी लपेट में लेने लगी थी। अमारा ने अपने बैग से एक प्लास्टिक का डब्बा निकाला। उसने डब्बा खोला तो उसमें 6 शवारमे रोल थे। उसने वो रोल अपने तीनों साथियों को दिए। हमने तो खाने का कुछ और सामान रखा था, ये शवारमे कहाँ से आ गए? साहिल ने शवारमा लेते हुए कहा। अमारा भी अपना शवारमा लेकर आलती पालती मार कर बैठ गई। मैंने ये होटल से ले लिए थे, मेरा ख्याल था ये खाने की कमी पूरी कर देंगे। उसामा ने उसका लुकमा लिया। वेरी टेस्टी, ये अच्छा किया तुमने। चारों मज़े ले लेकर शवारमा खाने लगे। दायरे में बैठने के बाद उन्हें अजीब सा इत्मीनान था। उसामा ने मुस्कुराते हुए अमारा की तरफ देखा। वैसे तुम्हारे साथ होने से ये फ़ायदा तो है कि ढंग से कुछ खाने को मिल जाता है। एक बात तो बताओ। क्या? अमारा ने लापरवाही से कहा। उसामा उसके थोड़ा करीब होके बैठ गया। तुम अब तो मुझसे नाराज़ नहीं? अमारा के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने शवारमा खाते हुए तिरछी नज़रों से उसामा की तरफ देखा। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि तुमने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना और फिर दोबारा ऐसी वैसी बात कहनी है। उसामा ने अपना शवारमा थामे हुए हाथ की तरफ देखा। मेरा दूसरा हाथ नहीं है, वरना मैं कान जरूर पकड़ता। अमारा की हंसी छूट गई। उसने अपनायत से उसामा की तरफ देखा। थोड़े पेचीदा हो मगर इंसान अच्छे हो। उसामा ने अपनी आंखें बंद करके खोली। शुक्रिया। खाने से फारिग हो के वो चारों कुछ न कुछ पढ़ने लगे। कोई सूरह यासीन, कोई चारों कुल। उन्हें मुसीबत की इस घड़ी में अपने रब का ही सहारा था। अमारा, साहिल और आरफीन की आंख लग गई। उसामा ने एक नज़र उन तीनों पर डाली जो गहरी नींद सो गए थे। उसने एक गहरी सांस भरी और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। उसकी पूरी कोशिश थी कि वो जागता रहे। वो थोड़ी देर ही उसकी कोशिश में कामयाब रहा। बिला आखिर उसका थका हुआ जिस्म हार गया और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरकर सो गया।
طلوع آفتاب کی منچلی شعائیں جب ان کے ساتھ اٹکھیلیاں کرنے لگی تو امارا کی آنکھ کھل گئی۔ باقی تینوں گہری نیند سو رہے تھے۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے دھیرے دھیرے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اس کی آنکھیں عجیب نظارہ دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ بدل چکا تھا۔ راتوں رات کسی نے اس کمرے کو چمکا دیا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ ماضی میں پہنچ گئی ہے، جب یہ ریسٹ ہاؤس نیا نیا تعمیر ہوا ہو۔ اس نے ساحل کو جھنجھوڑا، ساحل اٹھو۔ اس کی آواز سے ساحل کے ساتھ عارفین اور اسامہ بھی اٹھ گئے۔ اس سے پہلے کہ امارا انہیں کچھ بتاتی، ان کی حالت بھی امارا جیسی ہو گئی اور وہ بھی مبہوت نظروں سے کمرے کی چیزیں تکتے ہی رہ گئے۔ ریسٹ ہاؤس کا باقی حصہ دیکھتے ہیں، ساحل نے کہا۔ وہ چاروں ریسٹ ہاؤس کے مختلف کمروں میں بکھر گئے۔ ہر کمرے کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ فرشوں سے لے کر ڈیکوریشن پیس تک ہر چیز چمک رہی تھی۔ صحن کا نظارہ تو بہت خوبصورت تھا۔ پتھریلی زمین والی خالی کیاریوں میں خوبصورت پودے لگے ہوئے تھے، جن کے ارد گرد بہت نفاست سے باڑ لگائی گئی تھی۔ ان کیاریوں میں گلاب کے پودے زیادہ تھے، جن پر سرخ گلابی اور سفید گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ چاروں صحن میں کھڑے تھے۔ اس خوبصورتی سے مسرور ہونے کے بجائے وہ خوفزدہ تھے۔ ساحل الٹے قدموں سے پیچھے ہٹنے لگا۔ کوئی ایک رات میں یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے سینکڑوں سال پہلے فوت ہونے والے لوگ بھی ہمیں یہاں چلتے پھرتے دکھائی دیں گے۔ امارا کمرے میں داخل ہونے کے بعد کچن میں داخل ہوئی۔ امارا خوفناک انداز میں چیخی تو وہ تینوں کچن کی طرف بھاگے۔ وہ کچن میں پہنچے تو امارا نے سامنے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ تازے چپچپاتے خون سے دیوار پر لکھا تھا، طلسماتی اور سنسناتی دنیا میں خوش آمدید۔ دیوار کے قریب ہی میز پر گرم گرم ناشتہ سجا ہوا تھا۔ وہ سب جیسے سن ہو گئے۔ سہمی سہمی نظروں سے ان چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے اسامہ؟ امارا نے پوچھا۔ اسامہ نے بلند آواز میں کہا، یہ حمزاد کی موجودگی کا اعلان ہے، مگر ہم وہ سب نہیں کریں گے جو فواد اور اس کے دوستوں نے کیا۔ ہم اعلان جنگ کریں گے۔ یہ کہہ کر اسامہ نے اپنے بیگ سے خنجر نکالا اور امارا کی طرف بڑھایا۔ یہ خنجر پکڑو اور میرے بازو پر کٹ لگاؤ۔ امارا نے خنجر نہیں پکڑا۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اسامہ ساحل کی طرف بڑھا، تم کٹ لگاؤ۔ ساحل نے نفی کے انداز میں سر ہلایا تو اسامہ بھڑک کے بولا، جو میں کہتا ہوں کرو۔ ساحل نے اس کے بازو پر کٹ لگا دیا۔ اس کے زخم سے خون رسنے لگا۔ اس نے ایک میز پر خون کے قطرے گرائے اور پھر اس نے اپنی انگلی اس خون پر رکھی اور دیوار پر کنندہ پر اسرار تحریر کا جواب لکھنے لگا۔ اس نے بھی خون سے لکھا، طلسماتی اور سنسناتی دنیا سے سبکدوش ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عارفین، اسامہ اور ساحل تینوں پتھر کے بت کی طرح کھڑے تھے۔ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنی موت کو للکار چکے ہیں۔ وہ چاروں اعلان جنگ کر چکے تھے، جس کا نتیجہ بھیانک ترین ہو سکتا تھا۔ اسامہ امارا کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ ایک دوسرے سے دور نہ ہوں۔ اچانک پہاڑوں میں زلزلے کی بھیانک گونج کے ساتھ کچن کی ہر چیز لرزنے لگی۔ ٹیبل کے ہلنے کی وجہ سے میز پر رکھے برتن ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ اسامہ کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی ساتھ میں امارا، ساحل اور عارفین اپنی جگہ سے غائب ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے اسامہ کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ وہ حواس باختہ ہو گیا۔ اس نے بازو پھیلائے اور اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے چلایا، اس طرح چھپ کے وار مت کرو، ہمارے سامنے آؤ۔ اسامہ نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ امارا کی دل سوز چیخیں اس کی سماعت سے ٹکرائیں۔ وہ کچن سے باہر نکلا اور آواز کی سمت پاگلوں کی طرح دوڑنے لگا۔ آواز کا تعین کرتے کرتے اسامہ ریسٹ ہاؤس کے برآمدے تک پہنچ گیا۔ داخلی دروازے کے دونوں حصے کھلے ہوئے تھے۔ چیخوں کی آوازیں ریسٹ ہاؤس کے باہر سے آ رہی تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن کی نہیں سن رہا تھا، بس دوڑتا جا رہا تھا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا۔ چیخوں کی باز گشت اس طرح گونج رہی تھی کہ اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر نیچے کی طرف دیکھا جہاں گہری کھائیاں تھیں۔ اسی دوران اس کی نظر پہاڑ کے ایک کونے سے ابھرتے ہوئے درخت پر پڑی۔ وہ سر تا پا کانپ کے رہ گیا۔ امارا درخت کی شاخ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے لٹکی ہوئی تھی۔ نیچے گہری کھائیاں تھیں اور اس کے ہاتھوں کی گرفت کسی بھی وقت ڈھیلی ہو سکتی تھی۔ امارا، حوصلہ رکھو، میں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اسامہ نے اپنے بیگ سے بیلٹ اور رسی نکالی۔ اس نے اپنی کمر پر بیلٹ پہنی، جس کے ساتھ اس نے رسی کا ہو کٹکایا۔ رسی کا دوسرا حصہ اس نے بڑے سے پتھر پر باندھ دیا اور دھیرے دھیرے پہاڑ کی چوٹی سے اترتا ہوا امارا کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے امارا کے قریب پہنچ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔
امارا میرا ہاتھ پکڑ لو تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہمت کرو۔ روتی ہوئی امارا کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے، اس کے لبوں پر تضحیک آمیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ اسامہ چلایا، امارا! امارا کا چہرہ بھیانک ہو گیا اور وہ کسی چڑیل کی طرح چنگاڑتی ہوئی ہوا میں اڑتی ہوئی دوسرے پہاڑ پر جا بیٹھی اور پھر غائب ہو گئی۔ اسامہ پہاڑ پر جوگرز لگاتے ہوئے بمشکل اوپر چڑھا۔ کسی نے اس کی سماعت میں سرگوشی کی، تم جانتے ہو کہ ہمزاد اسی طرح تنگ کرتے ہیں، پھر بھی تم ان کے دھوکے میں آ ہی گئے۔ اسامہ نے جبیں پیمائی کرتے ہوئے خود کلامی کی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ پھر وہ وقت ضائع کیے بغیر ریسٹ ہاؤس میں واپس چلا گیا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں اپنے دوستوں کو پکارنے لگا، امارا، ساحل، عارفین۔ بدلے میں اسے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم رکھتا ہوا صحن میں چلتا رہا اور ساتھ ساتھ دعا پڑھتا رہا۔ اس کا پاؤں لکڑی کی کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس نے نیچے دیکھا تو لکڑی کا ایک تختہ سا تھا۔ اسامہ اس تختے کے قریب بیٹھ گیا۔ تختے کا آدھا حصہ ابھرا ہوا تھا۔ اس نے ابھرے ہوئے حصے کو دائیں طرف دھکیلا تو بآسانی فرش کے نیچے کسی فریم میں داخل ہو گیا۔ ایک لکڑی کی سیڑھی اندر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اسامہ نے اندر جھانک کر دیکھا تو غالباً یہ تہہ خانہ تھا۔ وہ زیادہ سوچے بغیر اس لکڑی کی سیڑھی سے تہہ خانے میں اتر گیا۔ گھٹی گھٹی سی آوازیں اسامہ کی سماعت سے ٹکرائیں تو وہ بوکھلا گیا۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں ان آوازوں کی سمت میں بڑھنے لگا۔ اس کا دل دہل رہا تھا۔ اس کے قدم اسے ان آوازوں تک لے گئے۔ گھٹی گھٹی بے بس آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی مگر اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے اس کے پاؤں پر زور سے اپنا پاؤں مارا تو اس نے میز کے نیچے دیکھا تو امارا میز کے ساتھ بندھی گھٹے گھٹے سانس لے رہی تھی۔ عارفین اور ساحل بھی میز کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ان کی حالت بھی امارا جیسی تھی۔ اس نے امارا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ خود کو سنبھالو امارا، میں آ گیا ہوں۔ اس نے پہلے امارا کو کھولا اور پھر دونوں کو۔ ان کی یہ حالت دم کشی کی وجہ سے تھی۔ اسامہ نے ان تینوں کو تہہ خانے سے باہر نکالا۔ تہہ خانے سے باہر نکلتے ہی وہ لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ اسامہ نے پانی کی بوتل نکالی تو تینوں نے پانی سے منع کر دیا۔ وہ آکسیجن کی کمی کے باعث نڈھال ہو گئے تھے۔ صحن میں آنے کے بعد ان کی طبیعت میں کافی بہتری آ گئی تھی۔ اسامہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ امارا نے تھکی تھکی آنکھوں سے اسامہ کی طرف دیکھا، تم کچھ دیر اور تہہ خانے میں نہ آتے تو اپنے دوستوں کی لاشیں تمہیں ملتی۔ اسامہ نے امارا کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، ایسا کبھی نہ ہو۔ پھر وہ امارا کے پاس سے اٹھ کر ساحل اور عارفین کے پاس بیٹھ گیا۔ اب بہتر محسوس کر رہے ہو؟ ساحل نے لمبا سانس کھینچا، ہاں اب کافی بہتر ہوں۔ اسامہ نے عارفین کے بال سہلائے، اور تم؟ عارفین نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہوں۔ امارا کافی نڈھال لگ رہی تھی، مجھے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ ہاؤس سے باہر لے جاؤ۔ امارا نے اسامہ سے کہا تو اسامہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ابھی تم ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتی، تھوڑی دیر کے بعد چلتے ہیں۔ امارا نے اپنائیت سے اسامہ کی طرف دیکھا، پلیز۔ اسامہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے امارا کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ امارا اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی تو ہو گئی مگر چلتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اسامہ نے سہارا دیا اور ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تم لوگوں کو بھی ابھی لے جاتا ہوں۔ ساحل اور عارفین دونوں کھڑے ہو گئے۔ آپ امارا کو لے جائیں، ہم دونوں چل سکتے ہیں، ہم خود آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں بھی اسامہ کے ساتھ چلنے لگے۔ کچھ دور جا کر اسامہ اور امارا گھاس پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو اس خوشگوار قدرتی ماحول سے ایک عجیب سی تسکین کا احساس ہوا۔ ان کے آس پاس اخروٹ اور چیڑ کے گھنے درخت تھے۔ زمین پر کچھ خودرو جھاڑیاں تھیں جن پر جامنی رنگ کے خوبصورت پھول اس قدر زیادہ تھے کہ اس نے پوری زمین کو ہی جامنی رنگ میں رنگ دیا تھا۔ اسی دوران عارفین کی آواز امارا کی سماعت سے ٹکرائی، واؤ کتنی خوبصورت تتلیاں ہیں، یہ تو خودرو جھاڑیوں کے پھولوں پر بھی اس طرح بیٹھی ہیں جیسے گلاب پر بیٹھی ہوں۔ اسامہ اور امارا نے ایک ساتھ ان پھولوں کی طرف دیکھا، دل فریب رنگوں کے پروں والی خوبصورت تتلیاں جامنی پھولوں پر منڈلا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے تتلیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسامہ برقی صورت سے اٹھا، اس نے بیگ سے ایک چاک اور ایک چھوٹی سی کتاب نکالی۔ جلدی سے دائرہ کھینچو، اس نے امارا کو چاک دیتے ہوئے کہا اور خود کتاب سے اونچی آواز میں خاص آیات پڑھنے لگا۔ وہ آیتیں پڑھتا رہا اور امارا دائرہ کھینچتی رہی۔ دائرہ مکمل ہو گیا تو اسامہ نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ وہ سب دائرے میں ایک دوسرے کے قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ اسامہ نے ایک نظر سب کو دیکھا، ہم اس دائرے میں محفوظ ہیں، جو بھی دائرے سے نکلا وہ ہمزاد کا شکار بن جائے گا، لیکن مجھے تو آس پاس ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ عارفین نے حیرت سے ارد گرد دیکھا تو اسامہ نے اپنے لبوں پر انگشت رکھ کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔
اور اسی انگلی سے تتلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اسامہ سمیت ان تینوں کی نظریں ان تتلیوں کی طرف مرکوز ہو گئیں۔ تتلیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ جامنی پھول بالکل چھپ گئے۔ ان تتلیوں میں سے ایک تتلی نکل کر ہوا میں ادھر ادھر اڑنے لگی، پھر وہ چیڑ کے درخت کے پاس جا کے جیسے ہوا میں معلق ہو گئی۔ اس کے پروں کی حرکت رک گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تتلی وشا کے سراپائے وجود میں تبدیل ہو گئی۔ وشا کا لباس اسی طرح کا تھا جس طرح کے رنگ اس تتلی کے پروں میں تھے۔ وہ اس ملٹی کلر کے گاؤن میں بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، مگر اس کی خوبصورت آنکھوں میں بغاوت تھی، چہرے پر کھچاؤ تھا، پیشانی پر شکنیں تھی۔ وہ دائرے کے گرد بے چینی سے ٹہلنے لگی اور پھر اخروٹ کے درخت کے قریب کھڑی ہو گئی۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی جیسے اس کے اندر کوئی الاؤ سلگ رہا ہو۔ وہ شرابور نگاہوں سے ان چاروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چند سیکنڈز کے بعد اس کے قریب سفید ہیولا نمودار ہوا جو حوریہ کے وجود میں ڈھل گیا۔ دائرے میں ان چاروں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لیے اور متوحش نظروں سے ان خوبصورت بلاؤں کو دیکھنے لگے جو ان چاروں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ حوریہ نے سفید فراک پہن رکھا تھا، اس کے لمبے بال بے جان اور خشک تھے، چہرے میں زندگی کی رمق نہیں تھی، جلد خشک، آنکھیں سرد اور پتھرائی ہوئی، گویا کہ وہ کسی مردے جیسی ہی تھیں۔ اچانک کسی عورت کے رونے اور سسکیاں لینے کی آواز سنائی دینے لگی۔ غالباً یہ آوازیں اس پہاڑ کے پیچھے سے آ رہی تھیں جس کے خوبصورت سبزے سے بھرے دامن میں وہ سب کھڑے تھے۔ آواز قریب تر ہوتی جا رہی تھی، دل سوز آواز کسی ادھیڑ عمر عورت کی لگ رہی تھی جو اس قدر بے حال تھی کہ جیسے اس میں رونے کی سکت بھی نہ رہی ہو۔ اسامہ اور اس کے ساتھی ایک دوسرے کی طرف تذبذب سی کیفیت میں دیکھ رہے تھے۔ یہ درد میں ڈوبی آواز ان کے دل دہلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ کے پیچھے سے ایک نوجوان نکلا جس نے پینٹ شرٹ کے ساتھ لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ لانگ کوٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ٹوپی اس نے سر پر ڈال رکھی تھی جس نے اس کا چہرہ اس طرح ڈھانپا ہوا تھا کہ اس کی آدھی ناک اور ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ اس نے وہی لباس زیب تن کیا ہوا تھا جو زرغام نے مرتے وقت پہنا ہوا تھا۔ پھر جو نظارہ ان کی آنکھوں نے دیکھا، ان چاروں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جوان امارہ کی والدہ رابعہ کو بازوؤں میں پکڑے پتھروں پر گھسیٹتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رابعہ نیم بے ہوشی کی حالت میں سسکیاں لے رہی تھی، اس کے جسم سے جگہ جگہ خون رس رہا تھا۔ امارہ چیختی چلاتی دائرے سے باہر بھاگنے لگی تو اسامہ نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا۔ پاگل ہو گئی ہو، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ وہ شخص زرغام ہے اور وہ سب مل کر ڈرامہ رچا رہے ہیں ہمیں دائرے سے باہر نکالنے کے لیے۔ امارہ اسامہ کے بازوؤں پر مکے مارنے لگی۔ تم مجھے چھوڑ دو، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ میری ماں موت کے دہانے پر کھڑی ہے اور تم مجھے روک رہے ہو۔ ہوش سے کام لو۔ اسامہ نے امارہ پر اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ ساحل اور عارفین بھی یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھے تھے۔ ساحل نے تیش بھری نظروں سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ پاگل امارہ نہیں بلکہ تم ہو گئے ہو۔ وہ لوگ آنٹی کو جان سے مار دیں گے اور یہ ہولناک منظر ہم یہاں کھڑے کھڑے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر تم لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں دائرے سے باہر نکلوں گا، تم تینوں ادھر ہی رہو گے دائرے میں، اسامہ نے ساحل کو سمجھایا۔ امارہ اسامہ کی گرفت میں اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی مگر وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ وہ پر اصرار نوجوان رابعہ کو گھسیٹتا حوریہ اور وشا کے قریب لے آیا۔ رابعہ درد سے کرا رہی تھی اور وہ دونوں اس کے درد سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ان کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ بکھر آئی تھی۔ مضبوط اعصاب کے مالک ہیں جو ابھی تک زندہ ہے، ورنہ جس بے دردی سے تم اسے گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہو اسے تو ابھی تک مر جانا چاہیے تھا۔ حوریہ نے اپنی سرد آنکھوں سے رابعہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ رابعہ کی گردن کی طرف بڑھایا اور پھر پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں، اسے اتنی آسانی سے موت نہیں دینی چاہیے، ہمیں تو لاش ٹکڑوں میں چاہیے۔ پر اصرار نوجوان خفیف سا مسکرایا اور اس نے سامنے پہاڑ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ چند ہی ساعتوں میں پہاڑ کے پیچھے سے بہت سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں بھیڑیا نما خوفناک کتے پہاڑ سے نیچے اترنے لگے۔ وہ تعداد میں 7 تھے۔ وہ بھونکتے ہوئے حملے کے سے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ امارہ نے دیکھا کہ وہ خونخوار کتے اس کی ماں کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس نے اپنا پاؤں زور سے اسامہ کی ٹانگ پر مارا۔ اسامہ نے ایک جھٹکا لیا مگر اس نے امارہ کو چھوڑا نہیں۔ وشا، حوریہ اور وہ نوجوان مسلسل مسکرا رہے تھے۔ وہ رابعہ کی موت کا تماشا دیکھنے کے لیے بے چین بھی تھے۔ کتے رابعہ کے قریب آ چکے تھے۔
رابعہ خونخوار کتوں کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اپنے زخمی وجود کو گھسیٹتی ہوئی خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے جسم سے خون رس کر زمین کو رنگ رہا تھا۔ خود کو اسامہ کی گرفت سے چھڑانے کی جب سب کوششیں ناکام ہو گئیں تو امارہ نے اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ اسامہ نے اپنا ہاتھ جھٹکا تو وہ اس کی گرفت سے نکل گئی۔ اسامہ نے اسے روکنا چاہا مگر وہ دائرے سے باہر نکل گئی۔ اسامہ بھی اس کے پیچھے دائرے سے باہر آ گیا۔ امارہ اپنی زخمی ماں کی طرف لپکی مگر جوں ہی اس نے اپنی ماں کو چھوا وہ سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہو کے فواد کا روپ دھار گئی۔ امارہ نے پتھرائی آنکھوں سے شکاری کتوں کی طرف دیکھا تو وہ کتے ہوائی وجود کی طرح غائب ہو گئے۔ امارہ چیخ کر اسامہ کے شانے سے جا لگی۔ پراسرار نوجوان نے اپنے سر سے ٹوپی پیچھے کی اور خود کو بے نقاب کر دیا۔ وہ زرغام ہی تھا۔ ساحل اور عارفین بھی دائرے سے باہر آ چکے تھے اور دائرہ بھی مٹ چکا تھا۔ اسامہ اور امارہ آگے کھڑے تھے اور ساحل اور عارفین ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ ساحل اور عارفین کو یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ زندہ نہیں بچیں گے، مگر پھر بھی ان کے حوصلے پختہ تھے۔ موت کو اس قدر قریب پا کے بھی ان کے چہروں پر ڈر کے تاثرات نہیں تھے، کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار تھے۔ زرغام مسکراتا ہوا ان کے قریب آیا۔ تم چاروں ہم سے مقابلہ کرنے آئے تھے؟ تم چاروں کو تو ہم چیونٹیوں کی طرح مسل سکتے ہیں، لیکن تم چاروں سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک سودا کر لو، ہم تم چاروں کی جان بخش دیں گے۔ تم خیام کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہم خیام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اسامہ اور امارہ نے جواب دیا۔ زرغام نے زوردار کہا لگایا، تم چاروں مجھے بے وقوف سمجھتے ہو۔ تم چاروں کو یہاں تک لانے والا کون ہے؟ تم چاروں ہم تک کیسے پہنچ گئے؟ اس ریسٹ ہاؤس میں کالے جادو کا عمل کیسے ہوا؟ یہ سب بتانے والا خیام ہے۔ یہ کہہ کر زرغام اسامہ کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ طیش میں جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس وقت وہ اس کے وجود میں نہیں ہے۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کر چلانے لگا، خیام ہمارے سامنے آؤ۔ اسامہ نے بہت ہوشیاری سے اپنے بیگ سے ایک کپڑے کی پوٹلی نکال لی جس میں ایک کافور کی ڈلی کے ساتھ چکنی مٹی کے 4 چھوٹے چھوٹے گولے تھے جن پر خاص عمل کیا گیا تھا، اور ان پر زرغام، وشا، ہوریا اور فواد کے ناموں کے ہند سے کنندہ تھے۔ جس پہاڑ کے دامن میں وہ سب کھڑے تھے اس کے قریب ہی ایک چھوٹی سی آبشار بہہ رہی تھی جو نیچے گر کے چشمے کی صورت اختیار کر رہی تھی۔ اس نے احتیاط سے وہ پوٹلی امارہ کے ہاتھ میں تھما دی اور سرگوشی کے انداز میں کہا، اسے چشمے کی طرف اچھال دو۔ امارہ نے فوراً وہ پوٹلی چشمے کی طرف اچھال دی۔ جو ہی وہ پوٹلی پانی میں گری وہ سارے ہمزاد غائب ہو گئے۔ اسامہ نے امارہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے عارفین اور ساحل کی طرف دیکھا۔ نکلو یہاں سے۔ ساحل اور عارفین اسامہ کے پیچھے بھاگنے لگے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اسامہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ پہاڑوں کے کٹاؤ دار حصوں پر قدم رکھتے ہوئے پہاڑوں کے نشیب و فراز سے گزر رہے تھے۔ اسامہ اور امارہ کوئی بات کیے بغیر بس بھاگ رہے تھے۔ کہاں جانا چاہتے تھے ساحل اور عارفین کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ساحل نے اسامہ کو پکارا، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اگر زرغام پھر ہمارے سامنے آ گیا تو ہمیں کوئی قریبی جگہ دیکھ کے چھپ جانا چاہیے۔ اسامہ نے بھاگتے بھاگتے ہی اونچی آواز میں کہا، قریبی نہیں، محفوظ جگہ پر، جو اب قریب ہی ہے۔ کافی نیچے اترنے کے بعد اسامہ ایک پہاڑ کے قریب کھڑا تھا۔ اس پہاڑ میں ایک غار دکھائی دے رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہی جگہ مناسب ہے، اسامہ نے ساحل سے کہا، اور پھر سب نے اپنی اپنی ٹارچیں آن کر لی اور اس غار میں داخل ہو گئے۔ غار کافی گہری کھلی تھی۔ وہ سب مناسب سی جگہ دیکھ کر بیٹھ گئے۔ ہم کس طرح چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ بدروحیں کسی بھی وقت ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، امارہ نے گھبراہٹ میں کہا۔ اسامہ نے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، اطمینان رکھو، جب تک وہ مٹی کے گولے پانی میں گھل نہیں جاتے وہ ہمزاد ہمارے سامنے نہیں آ سکتے۔ ہم ان کی گرفت سے آزاد ہیں، مگر ہمیں اس دوران اپنے بچاؤ کا اگلا بندوبست کرنا ہوگا، کیونکہ مٹی کو گھلنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ساحل اور عارفین اسامہ کے قریب ہو گئے۔ ہمیں بتاؤ کیا کرنا ہے؟ فی الحال تم کچھ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگاؤ، میں کہیں سے چکنی مٹی ڈھونڈتا ہوں، ہمیں مٹی کی گولیاں اور بنانی ہوں گی۔ اسامہ کی بات سن کر امارہ نے کہا، میں تمہارے ساتھ چکنی مٹی ڈھونڈتی ہوں۔ ساحل اور عارفین غار سے باہر جا کر لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے۔ اسامہ اور امارہ فوری اٹھ کے چکنی مٹی ڈھونڈنے لگے۔ وہ دونوں غار سے باہر چلے گئے، انہیں جلد ہی چکنی مٹی مل گئی۔ وہ چکنی مٹی لے کر غار میں آ گئے۔ اسامہ نے ایک بڑا سا چپٹا پتھر لیا اور اس کے اوپر مٹی رکھ دی۔ امارہ نے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور اسامہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ اسامہ نے مٹی میں پانی ڈال کر مٹی کو گوندنا شروع کر دیا۔
جب مٹی تھوڑی سی گوند گئی تو اس نے کوئی خاص عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ عمل پڑھتا جاتا اور گوندی ہوئی مٹی میں پھونک مار کر اسے پھر گوندنا شروع کر دیتا۔ اس نے 3 دفعہ مٹی کو گوندا اور 3 بار عمل پڑھ کر اس پر پھونک ماری، اور پھر اس نے اس مٹی کی چھوٹی چھوٹی سی 12 گیندیں سی بنا لی۔ امارا حیرت سے اسامہ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ایک ریٹائرڈ میجر یہ سب کیسے جانتا ہے۔ ساحل اور عارفین نے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ لگا دی۔ اسامہ نے مٹی کی وہ گولیاں آگ میں جھونک دی اور ایک لکڑی کی چھڑی سے انہیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ سردی بھی بہت شدید تھی، وہ سارے آگ کے گرد بیٹھ گئے۔ اسامہ، اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ اب آگے ہمیں جو کرنا ہے یہ حالات پر منحصر ہے۔ ہمیں خود کو بھی بچانا ہے اور انہیں بھی ختم کرنا ہے۔ امارا اور عارفین بھی اسامہ کی بات توجہ سے سن رہے تھے۔ امارا نے فوراً کہا، اسامہ، ہم صرف مرنے کے لیے ان کے سامنے نہیں جا سکتے، ہمارے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری معلومات بس یہیں تک تھیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حالات بتائیں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ ہمارا پلان ہے، ایسے ہی تو ہم اتنی بڑی جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اسامہ نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ کیا پلان ہے ہمیں بھی ابھی بتا دو، نہ جانے دوبارہ ہم اس طرح مل کر بیٹھ سکیں یا نہ بیٹھ سکیں، ساحل نے پوچھا۔ اسامہ نے انہیں تھوڑا قریب ہونے کے لیے کہا اور پھر انہیں اپنا پلان بتانے لگا۔ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر ریسٹ ہاؤس جانا چاہیے، ساحل نے کہا۔ ہاں، ہم نے اپنے بچاؤ کا بندوبست کر لیا ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، اسامہ نے کپڑے کی پوٹلی اپنی بیگ میں رکھتے ہوئے کہا، اور پھر امارا اور عارفین بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ امارا اپنا بیگ اٹھا کے اسامہ کی طرف بڑھی۔ تمہیں اپنے بیگ سے پوٹلی نکالنے میں دقت ہوتی ہے، تم یہ پوٹلی مجھے دے دو، میں اپنے بیگ میں رکھ لیتی ہوں۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، اسامہ نے پوٹلی امارا کے بیگ میں ڈال دی اور اس کے شانے پر دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ہم اس وقت ان کے ٹارگٹ پر ہیں، کوئی بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ امارا نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر گویا ہوئی۔ میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے اس جگہ سے تلاش شروع کرنی چاہیے جہاں ہمیں زرغام نے قید کیا تھا۔ اس تہہ خانے کا دروازہ کھلا رہے گا تو آکسیجن کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ امارا کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ عارفین بے تکان بولا، اور اگر کسی نے تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا تو وہ تہہ خانہ ہماری مشترکہ قبر بن جائے گا۔ ساحل تپ کر بولا، کبھی تو منہ سے اچھی بات نکال دیا کر، اور پھر وہ اسامہ سے مخاطب ہوا۔ میرا خیال ہے کہ امارا ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ جگہ بالکل کسی لیب جیسی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں وہاں سے کچھ مل جائے۔ میں تہہ خانے کے دروازے کے پاس ہی بیٹھوں گا، جو ہی خطرہ محسوس کروں گا آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، پہلے ادھر ہی جاتے ہیں، اسامہ نے کہا، اور وہ سب وہاں سے نکل کر ریسٹ ہاؤس کی طرف بڑھے۔ وہ ریسٹ ہاؤس زیادہ فاصلے پر نہ تھے، اس لیے جلد ہی ریسٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ ریسٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہی عجیب طرح کی دہشت ان کے رگوں میں سرایت کر گئی تھی، کیونکہ اب انہیں ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں تھا کہ کب ہمزاد ان پر حملہ کر دیں۔ وہ حال نما کمرے سے گزرتے ہوئے صحن کی طرف بڑھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے تہہ خانے کے دروازے کے قریب آئے۔ تہہ خانے کا دروازہ بند تھا۔ ساحل نے آگے بڑھ کر تہہ خانے کے دروازے کے کلپ کو دائیں طرف دھکیلا تو وہ دروازہ کھل کر سرکتا ہوا ایک فریم میں داخل ہو گیا۔ ساحل دروازے کے قریب ہی بیٹھا رہا اور اسامہ، امارا اور عارفین سیڑھیوں کے زینے سے نیچے اتر گئے۔ نیچے وہی گھٹن اور بدبودار ماحول تھا، مگر ان کی مجبوری تھی۔ وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے سارے ٹیبلز کے درازوں کی تلاشی لینے لگے۔